Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Let's start with the fifth episode of biography of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatum min lisani yafqahu qawli. पिछले एपिसोड्स में, पिछले पार्ट्स में हमने देखा था कि किस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके जो साथी थे, जो न्यू मुस्लिम्स, वो मिलजुल कर अल्लाह ताला की सुबह व शाम इबादत करते थे और छुप छुपाते हुए दीन फैल रहा था, इस्लाम की दावत चल रही थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह इंडिविजुअल और सीक्रेट बेसिस पर अपने फॉलोअर्स को उनका दीन, इस्लाम और अल्लाह ताला और कुरान के बारे में सिखाते जा रहे थे। तो अब ये वक्त अनकरीब था कि जो नबूवत की सच्चाई थी वो मक्का में खुलकर सामने आने को थी। इसके ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही आई थी जिब्रील अलैहिस्सलाम के थ्रू। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो पहला 3 साल का दावा पीरियड था, इसमें उन्होंने इस तरीके से टीचिंग की थी, इस्लाम की और दीन की नई शुरुआत की थी कि जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावा कबूल किया था और इस्लाम को एम्ब्रेस किया था, उनके दिलों तक गहराई में इस्लाम की जड़ें और अल्लाह के और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की जड़ें जो थी वो पहुंच रही थी। अभी जब खुलकर नबूवत वाज़ेह होनी थी तो ये बात बिल्कुल साफ़ है कि जब इस्लाम आता है, ये मोनोथिज़म वाला रिलीजन इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, वो जब सामने आएगा तो फिर पैगनिज़म मतलब मूर्ति पूजा वो पूरी तरीके से बंद होनी है, उसका अपोजिशन होगा। तो सबसे पहले जो ओपन प्रीचिंग के रिलेटेड जो आया नाजिल हुई थी वो है कि एंड वॉर्न योर ट्राइब ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑफ नियर किंडर्ड। कुरान की सूरा नंबर 26 आया नंबर 214, जो सूरत अश-शुअरा चैप्टर नंबर 26 द पोएट्स, हाँ इसके रिलेटेड भी ये 2 आयास जो थी वो उस वक्त खुली प्रीचिंग को लेकर, खुली इस्लाम की दावत को लेकर नाजिल हुई थी। जो अश-शुअरा की 26 सूरा नंबर 26 की जो आयत है वो मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा बताती है हमको, जब मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को फ़िरौन के चंगुल से छुड़ा कर ले गए थे और फिर फ़िरौन और उसके जो आर्मी थी वो पानी में और फ्लड में जिस तरीके से डूब कर नेस्तो नाबूद हो गई थी, तबाह हो गई थी। फिर बनी इसराइल को मूसा अलैहिस्सलाम ने एक अल्लाह की इबादत की तरफ माइल किया था। और मोर ओवर आगे जाकर जो नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने के लोग और आद और समूद और इब्राहीम और लूत और अहलुल ऐका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इन सारे लोगों के बारे में उनका जो हाल हुआ था, जिस तरीके से उनकी नाफरमानियों की वजह से उनके ऊपर अज़ाब आया था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी तरीके से अपनी उम्मत के लोगों को वार्निंग देने के लिए कहा गया था। अभी जो अहलुल ऐका है दैट मीन्स कंपेनियंस ऑफ वुड, ऐका नाम का जो दरख्त था उसको पूजने वाले कुछ लोग थे, कुछ बस्ती थी, उस उम्मत के बारे में यहाँ पे कहा गया है। तो बेसिकली ये जब आयतें रिवील हुई तो ये मिड मक्कन पीरियड था, मतलब मदीना के पीरियड से पहले जो मक्कन पीरियड था उसके बीच की ये बात है। जिस तरीके से झूठ जो है वो भले से कई सदियों से चलता आ रहा हो, बाप दादाओं का रिलीजन जिसे बनाकर रखा गया था, जहाँ पे आइडोलेट्री बहुत आम हो गई थी, लेकिन वो था तो झूठ, एंड में उसको ख़त्म होना था। और इस्लाम जो सच है, द अल्टीमेट ट्रुथ, उसकी रोशनी में ये झूठ ज़्यादा टिकने वाला नहीं था। अब नेक्स्ट फेज़ आता है कॉलिंग द क्लोजेस्ट किन्स पीपल, मतलब ख़ानदान के जो रिश्तेदार, जो करीबी रिश्तेदार थे, उनको दावा देने का वक्त आ गया था। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओपन प्रीचिंग की शुरुआत ये बहुत ख़ास है। तो पहले उन्होंने अपने जो करीबी इमीडिएट रिश्तेदार, जैसे उनके चचा वगैरह जो थे, कज़िन्स, उन सबको बुलाने के बारे में सोचा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मीटिंग बुलाई जिसमें उन्होंने बनी हाशिम के बनी अल मुत्तलिब बिन अब्द मनाफ के लोगों को इकट्ठा किया। फर्स्ट मीटिंग में टोटल करीबन 45 लोग शामिल हुए थे। कुरैश क्लैन के उनके चचा वगैरह सब थे, इसमें अबू लहब और अबू तालिब भी मौजूद थे। अबू तालिब वही चचा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिनके पास उनके दादा के बाद उन्हें परवरिश मिली, वो बड़े हुए, जो उन्हें प्रोटेक्शन दिए हुए थे।
اب یہ ہوا کہ یہ میٹنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ کہنے سے پہلے ہی ابو لہب جو ہے وہ امیڈیٹلی کھڑے ہوئے اور انہوں نے سب کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا، چند باتیں کی. اس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو تم نے میٹنگ بلائی ہے یہ تمہارے سارے چچا ہے اور تمہارے انکلز ہیں اور کزنز ہیں، تو تم آن پوائنٹ بات کرو. سب سے پہلے تو تم یہ جانو کہ تمہارے جو رشتہ دار ہے یہ ہم سب عرب کنبے کے بڑے ذمہ دار لوگ ہیں، لیکن ہم میں اتنی طاقت نہیں کہ جو دوسرے عرب ملک کے جو دوسرے عربز ہیں ہم ان کے خلاف تمہارے لیے کھڑے ہو کر ان کا مقابلہ کر سکیں. اسی لیے جو ہمارا ٹریڈیشن ہے، جو ہمارا کلچر ہے، تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ یہ کلچر کو تم اپناؤ اور اسی میں رل مل جاؤ، اسی کو ہی اپنا کلچر مان کر، اپنے باپ داداؤں کا ٹریڈیشن مان کر تم آگے چلو. یہ تمہارے لیے اور ہمارے لیے بھی آسان ہوگا، ورنہ ہم تم کو سپورٹ نہیں کر سکتے. اور جو دوسرے عربز جو ہیں وہ اگر تمہارے سپورٹ میں آ گئے یا اگر نہیں بھی آئے تو ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. بس یہ بات انہوں نے کہی. اور ابو لہب نے آگے یہ بھی کہا کہ ہم کو تم سے دھوکا ہے، ہم کو تم دکھ دینے کے لیے یہ میٹنگ تم نے بلائی ہے اور تمہاری بات جو ہے اس سے ہم لوگ ہرٹ ہونے والے ہیں. یہ سن کر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میٹنگ میں کچھ بھی نہیں کہا. جس مقصد کے لیے انہوں نے میٹنگ بلائی تھی وہ مقصد خارج ہو گیا. لیکن پھر واپس کچھ دنوں بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری میٹنگ بلائی. اب الحمدللہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شارٹ، سمپل لیکن ایک سالڈ، آن ٹو دا پوائنٹ اپنا اسلام کا میسیج لوگوں تک پہنچاتے ہوئے ایک بہت ہی بہترین اسپیچ ڈیلیور کی. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں، میں اللہ ہی کی حمد ثنا کرتا ہوں، میں اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں، میں نے اپنا بھروسہ، اپنا یقین اللہ ہی پر کیا ہوا ہے. میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ یہاں کوئی اور خدا نہیں سوائے اللہ کے، اور ساری عبادت اللہ ہی کے لیے ہے. اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں. دیر از نو ڈیٹی ورتھی ورشپ. اور ایک جو رہبر ہوتا ہے وہ اپنے لوگوں سے کبھی جھوٹ نہیں کہتا. اس کا مطلب کہ وہ اپنے آپ کو ایڈریس کر رہے ہیں. وہ بول رہے ہیں کہ قسم اللہ کی، مجھے اللہ کی قسم ہے کہ کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے، اور میں جو ہوں وہ ایک نبی، ایک رسول بنا کر اس امت کے لیے آپ لوگوں کے سامنے میں بھیجا گیا ہوں، ساری امت کے لیے، سارے لوگوں کے لیے. اور قسم ہے مجھے اللہ کے پاک ذات کی کہ جیسے تم سو جاتے ہو اور پھر نیند سے اٹھ جاتے ہو، اسی طریقے سے ایک دن تم سب جو ہے وہ تمہیں موت آ جائے گی، تم مر جاؤ گے، لیکن پھر جس طریقے سے تم اٹھتے ہو اسی طریقے سے تم واپس سے اٹھا دیے جاؤ گے، جسے ریزریکشن کہتے ہیں، یوم القیامہ. تم ایک دن واپس سے اٹھا دیے جاؤ گے اور پھر تمہارے جو اعمال تھے اس دنیا میں کیے ہوئے اس کے حساب سے تمہارا حساب کتاب ہوگا، اور ان کے بیسس پر تمہیں یا تو جنت ملے گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یا تم ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلو گے. سمپل میسیج انہوں نے یہ ڈیلیور کیا. یہ سن کر ابو طالب، ان کے پیارے چچا، انہوں نے رپلائی کیا کہ ہم جو ہے تمہاری مدد کرنا ہم پسند کرتے ہیں. وی لو ٹو ہیلپ یو اینڈ آلسو ٹو ایکسیپٹ یور ایڈوائس. مطلب آپ کی جو ایڈوائس ہے، صلاح ہے، وہ ہم منظور کرنا پسند کرتے ہیں، تمہاری مدد کرنا ہم پسند کرتے ہیں. ہمیں تمہاری بات پر یقین ہے کیونکہ اس وقت تک پوری مکہ میں پوری کمیونٹی، پوری سوسائٹی، بزنس کمیونٹیز میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام فیمس ہو چکا تھا. الامین، الصادق، مطلب ٹرسٹ وردی، ہمیشہ سچ بولنے والا، ایماندار، جس پہ یقین کیا جا سکتا ہو. یہ ہم جو تمہارے کلین کے، جو تمہارے کنبے کے لوگ ہیں جن کو تم نے اکٹھا کیا ہے اور آج یہ جو بات بتائی ہے، یہ ہم جو ہے وہ وہی کرنا پسند کریں گے جو تم کہتے ہو اور جو تم نے آرڈر کیا ہے. ہم تمہارا جو ہے وہ پروٹیکشن کریں گے، تمہارا سپورٹ کریں گے، تم کو ہر تکلیف سے بچائیں گے، لیکن اپنے باپ دادا کا ریلیجن ہم نہیں چھوڑ سکتے. مطلب عبد المطلب کا ریلیجن ہم کیسے چھوڑیں؟ تو انہوں نے بہت پیارے الفاظ میں اور بہت سپورٹ دکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن اپنے باپ دادا کے ریلیجن پر وہ اٹکے رہے. اور پھر جو دوسرے ان کے چچا تھے جو جن کے دل میں بہت کینہ تھا اور غصہ تھا اور نفرت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر، ان کی بات سن کر، ابو لہب، انہوں نے کہا کہ واللہ، ابو طالب سے، ان کے چچا سے کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم یہ غلط بات کہی تم نے ابو طالب. تو وہ ابو طالب پر غصہ کرنے لگے اور وہ یہ بولنے لگے کہ ابو طالب تم اسے روکو، اپنے بھتیجے کو تم روکو، مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تم روکو اس سے پہلے کہ کوئی اور بیچ میں آ جائے. لیکن ابو طالب نے ان کا جواب بڑے فرملی دیا، بہت اسٹرانگلی اپنا اوپینین رکھا کہ واللہ میں جب تک زندہ ہوں تب تک میں اپنے بھتیجے کو سپورٹ کروں گا اور میں ان کی حفاظت کروں گا. الحمدللہ.
ابو طالب اپنے چچا سے جو یہ فرم پروٹیکشن کے الفاظ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی دیے تو انہیں بہت سکون محسوس ہوا، انہیں دلاسا ہوا. تو پھر اس لیے انہوں نے نیکسٹ اسٹیپ اب کیا لیا، وہاں پر جو ماؤنٹ صفا تھا، صفا نام کا جو پہاڑ تھا مکہ کے بیچوں بیچ، اس پر چڑھے. جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ پچھلے سیکشنز میں، پچھلے ایپیسوڈس میں ہم نے دیکھا تھا کہ کوئی بھی امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ جب ہوتی تھی تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، عرب کسی بھی پہاڑ پر چڑھ جاتے اور پھر وہاں پہ سب کو زور سے آواز لگا کر اپنا میسیج ڈیلیور کرتے. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ماؤنٹ صفا پر چڑھے اور انہوں نے آواز لگائی، او صباحا، مطلب یا صباحا. اس طریقے سے وہ پکارتے تھے عرب لوگ اس وقت. تو پھر الگ الگ کنبے کے کافی سارے لوگ مارکیٹ پلیسز کے وہاں پر آئے اور وہاں پر اکٹھا ہوئے. اس میں قریش شامل تھے اور پھر انہوں نے الگ الگ کنبوں کا نام لیا اور انہیں بلایا، او بنی فہر، او بنی عادی، مطلب یہ قریش کے الگ الگ سب سیکشنز تھے. انہوں نے بلایا اور لوگوں سے کہا کہ میں آپ سے ایک اللہ کی گواہی دینے کے لیے میں آپ کو بلا رہا ہوں. اللہ ایک ہے، اللہ واحد ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم القیامہ اور ڈے آف ریزریکشن، جب مر کر سب اٹھا دیے جائیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس دن کی گواہی دی، اس دن کے بارے میں لوگوں کو بتایا اور یہ بتایا کہ میں جو ہے وہ نبی، ایک رسول بن کر آیا ہوں آپ لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے اس دن کے بارے میں جس دن بہت ہی شدید خوف طاری ہوگا لوگوں پر اور لوگوں کے اکاؤنٹ سیٹل کر دیے جائیں گے، ان کا حساب کتاب ہوگا اور اللہ ایک ہی ہے، اللہ کے عبادت میں کوئی اور شریک نہیں. یہ ساری بات جو ہے وہ توحید کی بات لوگوں کو سکھانے لگے، بتانے لگے، لوگوں کو توحید کی طرف، مونوتھیزم کی طرف وہ بلانے لگے. تو اس جماعت میں ابو لہب بھی شامل تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی نازل ہوئی تھی قرآن کا سورہ نمبر 26 آیت نمبر 214 جو ہم نے دیکھا الشعراء کی، تب انہوں نے یہ سارے قدم اٹھائے تھے. تو ابو لہب نے پھر سے جب یہ بات سنی تو انہوں بہت طیش میں آئے، بہت غصہ ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کے سامنے بے عزت کرنے لگے. انہوں نے کہا کہ تم برباد ہو جاؤ یا محمد، تم برباد ہو جاؤ، نعوذ باللہ، یہ کہا انہوں نے. اور پھر یہ بھی کہا کہ تم نے اتنی فطری سی چیز کے لیے، اتنی چھوٹی سی چیز کے لیے ہمیں یہاں پر بلایا، مطلب تم برباد ہو جاؤ. یہ ایسے انہوں نے قرض کرنے لگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا دینے لگے. تب جو ہے وہ قرآن کی سورہ نمبر 111 آیت نمبر 1 نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب و تب. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو لہب تم جو ہے، تم دونوں ہاتھ تمہارے تباہ ہو جائیں. مطلب یہ اللہ کا ایک ایکسپریشن ہے یہی کہ ابو لہب کی تباہی اور بربادی اللہ تعالیٰ اناؤنس کر رہے ہیں کہ انہوں نے ان کے رسول کو بد دعا دی. اس لیے اللہ جل جلالہ نے ابو لہب کے لیے بد دعا بھرے کلمات بھیجے. تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ماؤنٹ پر الصفا پر لوگوں کو اور آگے بڑھ کر وارننگ دی کہ یا قریش اپنے آپ کو بچائیے اس دہکتی ہوئی آگ سے جو جہنم میں جھلس رہی ہے. اور پھر انہوں نے دوسرے لوگوں کو بھی بلایا، پیپل آف بنی کعب، اپنے آپ کو بچائیے. پھر انہوں نے کسے کہا، او فاطمہ دا ڈاٹر آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے آپ کو جو ہے اس دہکتی ہوئی آگ سے بچا لو جس سے کوئی نہیں بچا سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کے. مطلب دیکھو وہ کس طریقے سے لوگوں کو آواز لگا رہے ہیں، پکار رہے ہیں. اور پھر بیچ میں ہی انہوں نے اپنی بیٹی کو بھی آواز دی، انہیں بھی کہا کہ تمہارے جو بابا ہے، جو نبی کے، اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں، وہ بھی تمہارے کام نہیں آئیں گے اگر تم نے شہادہ نہیں لیا یا اللہ کے ایک ہونے پر، توحید پر تم نہیں آئی. تو ڈرو اس آگ سے جس سے میں تمہیں ڈرانے والا ہوں، جس کے بارے میں تاکید کرنے کے لیے، آگاہ کرنے کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے. تو یہ کتنا اسٹرانگ میسیج تھا. انہوں نے آگے کہا کہ I have no power to protect you from Allah in anything except that I would sustain relationship with you. مطلب تمہارا والد ہو کر بھی میں تمہیں اس دن بچا نہیں پاؤں گا، تو اپنے آپ کو بچائیے اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کی طرف آئیے. اور جو آپ کے جو باپ داداؤں کا جو غلط اور غلیظ ریلیجن ہے، جو من گھڑت ہے، بنایا ہوا ہے، بناوٹی ہے، اس سے آپ دور ہو جائیے. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ، ان کا میسیج بالکل کلیئر ہو گیا تھا الحمدللہ. اب اسلام جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر سب کے سامنے واضح کر دیا تھا. سملرلی اب وہ آئیڈولیٹری کی جو پریکٹس تھی، اس کی ورتھ لیسنس، مطلب اس کی کھوکھلا پن، اس کا خالی پن، اس کا
وداؤٹ اینی موٹیو، وداؤٹ اینی ویژن جو فالوشپ ہو رہا تھا، جو فیلوشپ تھا، اس کے بارے میں لوگوں کو سمجھانے لگے، بتانے لگے، وارننگ دینے لگے اور کانکریٹ پروفس دینے لگے کہ یہ جو آپ میڈیم بنا رہے ہو اپنے اور اللہ کے بیچ میں، ان مورتیوں کو اور ان بتوں کو، تو یہ بت جو ہے وہ اپنے آپ کی مدد نہیں کر سکتے، اور یہ صرف ایک مٹی کے کھوکھلے مورت ہے، کھوکھلے بت ہے، تو یہ آپ کے اور اللہ تعالیٰ کے بیچ کا کنیکشن نہیں ہو سکتے۔ تو اس طریقے سے پھر اپنا دعویٰ پیریڈ بھی ان کا چل رہا تھا، لیکن ریاکشن بھی مل رہا تھا، بہت تیز ریاکشن مل رہا تھا مکنز کی طرف سے۔ مکنز جو تھے وہ بہت شدید غصے میں آ رہے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے اندر نفرت بھی پھیل رہی تھی، اور پھر وہ کیا کر رہے تھے کہ ابو طالب کے پاس جا کر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپلینٹ کی اور دھمکایا، انہیں ڈرایا کہ آپ جو ہے وہ اپنے بھتیجے کو ٹھیک کریں، اپنے بھتیجے کو سبق سکھائیں، انہیں روکیں، یہ کرنے سے ہمارے بتوں کی، ہمارے جو ہمارے گاڈز ہیں ان کی بے عزتی کرنے سے روکیں، اور ہماری وے آف لائف کو بیچ میں اڑچن لانے سے یا دخل دینے سے آپ انہیں منع کریں، اور انہیں کہیں کہ یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں، یہ جو دعوت پھیلا رہے ہیں اسلام کی، اسے فوراً اس پر روک لگائیں، ورنہ اس کے انجام بہت خطرناک ہوں گے، بہت برے ہوں گے۔ ہم جو ہے وہ انہیں نہیں بخشیں گے، ان کا سامنا کریں گے، ان کو نقصان پہنچائیں گے اس طریقے سے۔ اور ان کے جو لیڈرز ہوتے تھے، جو کمپلینٹس لے کر آتے تھے اور ابی طالب سے یہ دھمکی بھری باتیں کرتے تھے، وہ تھے ابو لہب، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہی تھے۔ لیکن اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے، وہ اسلام کا اور مونوتھیزم کا، توحید کا پایا بالکل مضبوط کرنا چاہتے تھے، اور اپنی بات جو ہے وہ بنا ڈرے اور بالکل صاف صاف لوگوں کی طرف وہ پھیلانا شروع کر رہے تھے، اور اس میں ان کو سکسیس بھی کچھ حد تک مل ہی رہا تھا۔ بیسیکلی مکنز کا یہ تھا کہ انہیں جو ڈے آف ریزریکشن ہے، مطلب مر کر پھر دوبارہ اٹھا لیے جائیں گے، اور پھر بعد میں جب اکاؤنٹ ہوگا، اس بات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یقین نہیں آ رہا تھا، وہ اس بات کو جھوٹ سمجھ رہے تھے، حالانکہ یہ بات تو سبھی کو پتہ تھی کہ عادت میں اور اخلاق میں، کردار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر اس وقت مکہ میں کوئی بھی نہیں تھا، ان جیسا ایماندار، ان جیسا سچا اور کوئی بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی ان کے میسج کو، ان کی بات کو لوگ ٹھکرا رہے تھے، اس پر یقین نہیں کر رہے تھے۔ کیوں؟ صرف اس لیے ہی کہ اپنے باپ داداؤں کے ریلیجن سے وہ ہٹنا نہیں چاہتے تھے۔ اب یہ جو قریش تھے، جو عرب ٹرائبز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، بات کر رہے تھے، دھمکیاں دے رہے تھے، انہیں ایک فکر جو تھی وہ ستا رہی تھی، یہی کہ کچھ مہینوں بعد پلگرم کا سیزن آنے والا تھا، مطلب حج کا سیزن آنے والا تھا، جہاں پر دور دراز کے لوگ جو ہے وہ حج کرنے کے لیے آتے تھے، طواف کرنے خانہ کعبہ کی طرف آتے تھے، تو انہیں پتہ تھا اچھی طریقے سے کہ یہ موقع جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑیں گے، اور پھر جب یہ لوگ آئیں گے تو دین کی دعوت دیں گے، اسلام کے بارے میں انہیں بتائیں گے، اور اپنی اسلام کی دعوت جو ہے وہ عام کریں گے۔ تو اس بات کی پریشانی قریش کو بہت ستا رہی تھی، تو ایک دن انہوں نے کیا کیا، وہ الولید بن المغیرہ، یہ جو انسان تھے ان کے پاس، یہ جو عرب تھے قریش، ان کے پاس گئے، اور اس بات پر، اس مدعے پر انہوں نے باتیں کی، اور میٹنگ جمائی، اور پلاننگ اور پلاٹنگ، شڑینتر انہوں نے کس طریقے سے رچا۔ اب جو سارے قریش تھے وہ ملا کر سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ کس طریقے سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے لوگوں کے سامنے بے عزت کرے، اور انہیں جھوٹا بتائیں کہ کوئی ان کی باتوں پر، اسلام کی دعوت پر یقین نہ کرے، کوئی ان کو فالو نہ کرے۔ تو پھر سب الگ الگ پلانز بنانے لگے۔ کسی نے کہا کہ ان کو سود سیئر بتاتے ہیں، مطلب کہ کاہن بتاتے ہیں، لیکن لوگوں نے کہا کہ لوگ اس بات پر یقین نہیں کریں گے۔ تو پھر انہوں نے پھر سوچا، تو پھر یہ سمجھ آیا کہ کیوں نہ انہیں مجنون بلا دیا جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہیں۔ مجنون وہ جسے جن پوزیس کرتا ہے نا، اس طریقے سے ان کو مجنون بلاتے ہیں، لیکن ان کے جو کلمات تھے وہ بہت ہی پاک اور پاورفل اور ایفیکٹیو تھے، تو یہ کوئی مجنون کے کلمات اس طریقے سے نہیں ہوتے پاورفل، تو ان کا وہ پلان بھی نہیں چل سکا۔ پھر انہوں نے یہ سوچا کہ انہیں ہم شاعر کہتے ہیں، شاعر بلاتے ہیں، لیکن پھر یہ ایک شاعری بھی نہیں تھی۔ قرآن کا جو پاک کلام تھا وہ اتنا زیادہ پاورفل تھا اور اتنا زیادہ ایفیکٹیو تھا، لوگوں کے دلوں پر اس طریقے سے اثر کرتا تھا، اور قرآن کے کلمات سن کر لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، تو پھر اسے صرف پوئٹ بھی نہیں کہہ سکتے تھے۔ تو پھر انہوں نے اور سوچا، پھر کہنے لگے کہ ہم ان کو وچ کرافٹ
کہ سے اکیوز کریں گے، مطلب کہ ان کو لوگوں سے یہ کہیں گے کہ یہ جادوگر ہے، ان کی جو باتیں ہیں وہ میٹھی ہوتی ہیں اور اس کا اثر جو ہے وہ خطرناک ہوتا ہے، ان کی باتیں اور ان کا اپروچ ایسا ہوتا ہے، ان کے پاس ایک ایسا فارمولا ہے، ایسا میجک ہے جو بیوی کو شوہر سے، بھائی کو بھائی سے اور کنبے کو کنبے سے الگ کرتا ہے، مطلب لوگوں کو جدا کرتا ہے۔ تو پھر اسی بات پر انہوں نے ڈیل فائنل کی کہ ہم یہی لوگوں سے یہی کہیں گے کہ ان کی باتوں میں بڑی مٹھاس ہے، ان کی باتیں نہ سنیں ورنہ آپ اپنے اپنوں سے جو ہے وہ دور ہو جائیں گے۔ پھر اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے 16 آیت نازل کی اس سارے انسیڈنٹ پر، اور وہ تھی قرآن کے سورہ نمبر 74 آیت نمبر 18 سے لے کے 25 تک، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے پلاٹس کو ریویل کیا ہے کہ انہوں نے سوچا، میٹنگ جمائی، پلان بنایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو بد دعا والے کلمات بھیجے ہیں کہ یہ لوگ قرض ہو جائیں، کس طریقے سے انہوں نے پلاٹ کیا نبی کے بارے میں، اور پھر انہوں نے سوچا اور پلان بنایا اور یہی قرار دیا، یہی ان کی سوچ میں آیا کہ ہم اسے میجک کہیں گے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لفظوں کو، اللہ تعالیٰ کے کلمات کو ہم انسان کے کلمات کہلوائیں گے لوگوں سے، یہ کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے من گھڑت دل سے بنائے ہوئے کلمات ہیں، اس پر یقین نہ کریں۔ تو اس کا خلاصہ وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا۔ ابھی ابو لہب جو تھا وہ اتنا زیادہ شاطر تھا اور اتنا زیادہ کینہ رکھتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اتنا زیادہ ان کو ان کی خلافت میں اور ان کے خلاف جو ہے وہ کھڑا تھا کہ جہاں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے دین کی باتیں کرنے کے لیے اور اسلام کی دعوت دینے کے لیے، ان کے پیچھے پیچھے یہ جاتا اور لوگوں سے کہتا کہ ان کی بات مت سنو، یہ جو ہے وہ جھوٹے ہیں، یہ جو ہے انہوں نے اپنا باپ داداؤں کا دین جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے اور یہ اپوسٹیٹ ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اپنی کوئی بھی کوشش کو نہیں چھوڑا، انہوں نے ہر مکمل کوشش اپنی کی، حتیٰ کہ ان کو کچھ سکسیس بھی حاصل ہوئی، کچھ لوگ ان کی بات سن کر اسلام میں داخل بھی ہو رہے تھے۔ اب قریش کا یہ جو پلان تھا اس میں وہ کامیاب نہیں ہو پا رہے تھے، پوری طریقے سے انہیں کامیابی حاصل نہیں ہو پا رہی تھی، کیونکہ جو آس پاس کے لوگ تھے وہ بہت امپریس تھے، وہ بہت انفلوئنسڈ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات سے اور اسلام کی جو سالڈ ٹیچنگز تھی اس سے وہ انفلوئنس ہوتے جا رہے تھے۔ تو جتنی انہیں سکسیس حاصل ہو رہی تھی نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے ہی جو قریش تھے وہ پریشان ہو رہے تھے اور ان کے اندر بدلے کی آگ بہت طریقے سے جھلس رہی تھی۔ پھر انہوں نے الگ الگ گھنونے طریقے اپنائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپوز کرنے کے لیے، ان کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے۔ تو پھر وہ کیا کرنے لگے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو نیو مسلمس فالوورز تھے وہ ان کے اوپر ہنسنے لگے، ان کی مذاق اڑانے لگے، انہیں بے عزت کرنے لگے، اور اس لیے کہ وہ کیا ان کو جو مورلی وہ ڈسپیئر کرنا چاہتے تھے، مطلب مورلی ان کو گرانا چاہتے تھے، ان کے اندر نیگیٹیوٹی بھرنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ اور کوئی طریقہ اپنا نہیں پا رہے تھے۔ اسی لیے انہوں نے یہی کوشش کی کہ ان لوگوں کی مذاق اڑائے، ان لوگوں کو بے عزت کرے لوگوں کے سامنے، سڑکوں پر، اور پھر پرائیویٹلی بھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی غلیظ ناموں سے پکارتے تھے، جیسے کہ میڈ مین، جیسے کہ مجنون، پاگل ہو گیا ہے یہ آدمی، اور یہ کہتے تھے کہ جن کا اثر ہو گیا ہے۔ اس ریلیٹڈ قرآن کی سورہ نمبر 15 آیت نمبر 6 بھی نازل ہوئی، اور اس کے بعد سورہ نمبر 38 آیت نمبر 4 بھی نازل ہوئی، جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ وحی نازل ہوئی تھی اللہ کی طرف سے۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو عرب قریش ہیں جو تمہارے اپوز کھڑے ہیں، جو تمہاری مذاق اڑاتے ہیں، یہ جو ہے انہیں یقین نہیں آ رہا ہے تم پر کہ تم ایک نبی ہو، کیونکہ تم ان کے کنبے میں سے، ان کے سماج میں سے ہی تم ایک اٹھائے گئے اور تمہیں درجہ دیا گیا نبوت کا۔ تو ان کی طرح ہی ایک عام انسان کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا، اس لیے وہ تم پر یقین نہیں کر رہے ہیں، تمہیں جھوٹ بلا رہے ہیں، میڈ مین جیسے ناموں سے وہ پکار رہے ہیں۔ اور جو ارلی کنورٹس تھے، مطلب جو نیو مسلمس تھے، جنہوں نے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کال کو ایکسیپٹ کیا تھا اور اسلام میں داخل ہو گئے تھے، جو بہت ہی غریب طبقے سے بلانگ کر رہے تھے، ان کے پیچھے کوئی اسٹرانگ سپورٹ نہیں تھا، ان کو ہر دن ریڈیکیول کیا جا رہا تھا، ہر دن ان پر ظلم کیے جا رہے تھے۔ ان قریش جو ان سے بڑے درجے میں تھے سوسائٹی میں، تو ان کو بہت ریڈیکیول کر رہے تھے، ان کو بے عزت کر رہے تھے،
ان کے اوپر ظلم ڈھا رہے تھے، صرف اسی وجہ سے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کال ایکسیپٹ کیا اور اسلام کو قبول کیا تھا۔ اور وہ جو ہے وہ بری طریقے سے ہنستے تھے اور اسلام کا مذاق اڑاتے تھے۔ یہ اس لیے کرتے تھے کیونکہ یہ قریش اپنے آپ کو سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ درجے کے مانتے تھے، تو غریبوں کا بہت مذاق اڑاتے تھے۔ پبلک پلیسز پہ ان لوگوں کی چھیڑ خانی کرتے تھے، آئی ونک کرتے تھے، مطلب آنکھ مارتے تھے ایک دوسرے کو دیکھ کر، مذاق اڑاتے تھے ان کی۔ اور اس پہ ایک پوری آیت نازل ہوئی ہے اللہ کی طرف سے، قرآن کی سورہ نمبر 83 آیت نمبر 29 سے 33 تک۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں یہ لوگ جو گناہ کر رہے ہیں، کیا کر کے، جو مسلمان ہو رہے ہیں، مسلمز ہیں، ان کے اوپر ہنس کر، ان کے اوپر کومنٹس پاس کر رہے ہیں اور ونک کر رہے ہیں، مطلب ان کی مذاق اڑا رہے ہیں، موکری میں آئی ونک کر رہے ہیں، اور جب بھی انہیں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ پاگل ہو گئے ہیں، بھٹک گئے ہیں، راستہ بھٹک گئے ہیں۔ لیکن ایکچوئل کون راستہ بھٹکے ہیں؟ ایکچوئل ڈسبیلیورس جو ہیں، یہ قریش جو اسلام کی دعوت قبول نہیں کر رہے ہیں، نبی کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں، یہ ایکچولی جو ہے وہ راستہ بھٹک چکے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیکھ دے رہے تھے لوگوں کو، جو سکھاتے تھے، باتیں سمجھاتے تھے، اس کی بھی بہت شدید مذاق اڑائی جاتی تھی۔ اور جو قرآن کی آیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فالوورز کو سکھاتے تھے، ان آیتوں کو یہ جو قریش تھے، جو اپوننٹس تھے، وہ کیا کہتے تھے کہ یہ پرانے زمانے کی کوئی کہانیاں ہیں، یہ پوئمز ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح اور شام سنا دی جاتی ہیں، اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے۔ یہ ایک عرب تھے اور قریش، ان کا نام تھا النضر بن حارث۔ یہ جو تھے قریش میں سے، یہ کیا کرتے تھے، جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دینے یا کوئی اسلامک لیکچر دینے مکہ میں جاتے تو ان کے پیچھے پیچھے جاتے، جیسے ایک شیڈو ہو اس طریقے سے نبی کا پیچھا کرتے، جہاں وہ ہر جگہ جاتے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹاک ہونے کے بعد وہ آڈینس سے کہتے کہ ان کی طرف دھیان نہ دو، کہ یہ جو ہے وہ پوزیسڈ ہیں، یہ جو ہے وہ جھوٹے ہیں، اور اس طریقے سے ان کی باتوں کو جھوٹ بتاتے تھے اسی سیم آڈینس کو، تاکہ ان کا دھیان جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے بالکل ہٹ جائے، ان کا بھروسہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر جمع نہ رہے۔ اب انہوں نے ایک اور خرافات کی تھی۔ النضر جو تھے، انہوں نے کیا کیا ہوا تھا کہ اس وقت جو گانا گانے والے جو آرٹسٹ ہوتے تھے، جو ڈانس بھی کرتے تھے اور گانا بھی گاتے تھے، اس طریقے سے میوزک جو ہے وہ مکہ میں وہاں پر لے کر آئے جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام کرتے تھے، دین پھیلانے کا کام کرتے تھے، تو لوگوں کو میوزک کی طرف اٹریکٹ کر کے جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں کھو جاتے تھے اور ان کی طرف اپنا اٹینشن دیتے تھے اور دھیان سے ان کے ٹیچنگز کو سنتے تھے، تب یہ انہوں نے کیا کیا تھا، ہائر کیا ہوا تھا اس آرٹسٹ کو، جو انہیں آڈینس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے وہاں پہ میوزک شروع کر دیتا۔ تو پھر اس کے اوپر اللہ کی آیت نازل ہوتی ہے قرآن کی سورہ نمبر 31 آیت نمبر 6، "And of mankind he who purchases idle talks, that is music, singing, etc. to mislead men from the path of Allah"۔ مطلب ان کے بارے میں ہے کہ جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے دور کرتے ہیں میوزک کے تھرو یا آئیڈل ٹاکس کے تھرو، تو یہ وہی نازل ہوئی۔ اب جو تھے کچھ بھی کر کے، کوئی بھی چال، کوئی بھی سازش وہ کامیاب نہیں ہو رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، لیکن عرب جو تھے ان کا غصہ بھی شانت نہیں ہو رہا تھا اور وہ ان کے حوصلے بھی پست نہیں ہو رہے تھے، وہ نئی چالیں چل رہے تھے، کیونکہ ان کا جو ریزسٹنس تھا وہ بہت مضبوط تھا اب تک، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپوز کرنے کے لیے وہ ایک نیا طریقہ لے کر آ گئے۔ اب وہ اپوز کر کے کچھ حد تک تھک چکے تھے، لیکن وہ اپنے باپ داداؤں کے ریلیجن کو چھوڑنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھے۔ تو انہوں نے کیا چال چلی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا بات کی کہ آپ جو ہے وہ 1 سال ہمارے بتوں کی عبادت کریں اور 1 سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے دین میں، اسلام میں کمپرومائز کروانے کی کوشش کی۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے بتوں کو، ہمارے جو لات، عزا، منات اور باقی کے جو بھی آئیڈلز ہیں کعبہ میں، آپ ان کو ایکسیپٹ کیجئے اور ہم آپ کا جو میسیج ہے اسلام کا، نبوت کا، وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ پھر یہاں پہ کچھ قریش کے نام آتے ہیں: امیہ بن خلف، العاص بن وائل السہمی،
اور الولید بن المغیرہ، الاسود بن المطلب، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کی طرف طواف کرتے ہوئے پکڑا، طواف کرتے ہوئے روکا اور ان سے کہا کہ ہم جو ہے وہ ایک مڈ ٹرم پر آتے ہیں، آپ کی بات اور ہماری بات جو ہے وہ ہم دونوں ہی کے لیے ایک بیچ کا راستہ نکالتے ہیں، یہ کہ آپ ہمارے اور ہم آپ کے جو بت ہیں، جو گاڈز ہیں، ان کو ایکسیپٹ کریں گے، اور یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا کہ اگر تمہارا جو اللہ ہے وہ زیادہ نفع بخش ہے یا زیادہ بہتر ہے، زیادہ اعلیٰ ہے، تو وہ اس کی طرف سے ہمیں جو ہے وہ بلیسنگز ملے گی، مطلب اللہ کی طرف سے ہمیں نفع ملے گا، اور تم اگر ہمارے بت، ہمارے گاڈز جو کعبہ میں مورت ہے، وہ سارے اگر اللہ سے بہتر ہے نعوذ باللہ، تو پھر تم بھی ان کی طرف سے جو بھی منافع ہوگا، فائدہ ہوگا، وہ انجوائے کر سکتے ہو۔ تو اس طریقے سے ان کی سوچ تھی۔ اس کے اوپر اللہ کی طرف سے وحی اور آیت نازل ہوتی ہے، وہ کون سی ہے؟ سورہ الکافرون، قل یا ایھا الکافرون۔ اس میں یہ کہا ہے اللہ نے کہ I worship not that which you worship, nor will I worship that which, nor will you worship that I worship, and I shall not worship that which you are worshipping, nor will you worship that I worship. To you be your religion and to be my religion. مطلب پورا کمپلیٹ مونوتھیزم کا میسیج، توحید کا میسیج اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا کہ دین میں، دین اسلام میں، دین توحید میں کسی بھی طریقے کی کوئی ملاوٹ یا کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے ساتھ کوئی اور پارٹنر، اللہ کے ساتھ کوئی اور عبادت کا شریک بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ جو ہے وہ اپنی ریلیجن پر اور میں جو ہے وہ اپنی ریلیجن پر، کوئی بھی کمپرومائز کر کے مڈ وے نہیں ہو سکتا۔ اسلام جو ہے وہ کمپلیٹ، سالڈ، ان اٹس فلیسٹ اینڈ پیورسٹ فارم ہے، اس میں کوئی بھی کسی اور چیز کا دخل نہیں ہو سکتا، کوئی ملاوٹ نہیں ہے، اللہ ایک ہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی مسلمان اللہ کی بھی عبادت کر رہا ہے، کسی اور کی بھی عبادت کر رہا ہے، بالکل بھی نہیں۔ اسلام جو ہے اس کا بیسک پرنسپل توحید ہی ہے۔ اب یہ جو ایک نیو فیز آتا ہے اپوزیشن کا، وہ اس حد تک بڑھا ہوا تھا کہ اسے پرسیکیوشن کہتے ہیں، جہاں پر قریش جو تھے وہ بہت زبردست طریقے کا ظلم ڈھانے والے تھے ان مسلموں پر۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ہر طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے، ڈرا دھمکا کر اور مذاق اور بے عزتی کر کے، لیکن مسلمانوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، ان کا دعویٰ کا کام اور اسلام کو آگے پھیلانے کا کام جو ہے وہ رک نہیں رہا ہے۔ تو پھر قریش نے کیا کیا کہ جو قریش کے نوبلز تھے، ابو لہب، ان کے چچا جو چیئرمین تھے، جو ڈیلیبریشنز ہوتے تھے ان کے، تو انہوں نے میٹنگ جمائی اور اسلام کو ایک ڈیفرنٹ لیول پر نقصان پہنچانے کا، اور جو اسلام کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز تھے ان کو تکلیف میں ڈالنے کا ایک پلان بنایا، اور اس کے تحت وہ یہ کرتے تھے کہ جو بھی ان کے سلیوز ہوتے تھے یا جو بھی چھوٹے طبقے کے، غریب طبقے کے لوگ تھے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا تھا، ان کو اب فزیکل ہارمز پہنچانے لگے تھے، ان کو چوٹ پہنچانے لگے تھے، ان کو مارنے اور ان پر ظلم کرنے کی شروعات ہو گئی تھی۔ لیکن جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال تھا تو ان کے چچا ابو طالب جو تھے ایک اسٹرانگ پلر کی طرح ان کے سپورٹ میں کھڑے تھے، لیکن تو ان کو نقصان کیسے پہنچایا جائے یہ کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تو اس بات کی ذمہ داری، اس بات کی شروعات جو ہے وہ ابو لہب نے کی۔ تو یہ کیا کرنے لگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کنکریاں پھینکنے لگے، پتھر سے ان کو ہرٹ کرنے لگے، پتھر مار کے۔ اور پھر ابو لہب نے یہ بھی کیا کہ ان کے 2 بیٹوں کی شادیاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں جو کہ رقیہ سلام علیہا اور کلثوم سلام علیہا، ان سے ہوئی تھیں، تو انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو فورسفلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو ان سے طلاق کروائی، ٹھیک ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ان کی میل آف سپرنگس تھی، مطلب 2 بیٹوں کی اولاد تھی جو فوت ہو گئی تھی چھوٹے عمر میں ہی، انفنسی میں ہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے قاسم اور عبداللہ، ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو اس کا ابو لہب نے مذاق بنایا۔ اس وقت بھی، اس انسیڈنٹس پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارچر کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ ان کی نسل جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب کون فالو کرے گا۔ اس طریقے کے شدید تکلیف پہنچانے والے کلمات ابو لہب نے اپنائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ لیکن دیکھیں آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی میل چائلڈ نہیں ہے، لیکن کیا ان کے فالوورز میں کوئی کمی ہے؟ الحمدللہ، الحمدللہ۔ انشاءاللہ جب تک یہ جنریشنز اور جب تک لوگ آتے رہیں گے تب تک اس میں مسلمان بنتے رہیں گے، مسلمان پیڑھیاں آتی رہیں گی انشاءاللہ۔ سب سے زیادہ
اگر کسی کے فالوورز رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی آج سیکنڈ لارجسٹ ریلیجن آن دا فیس آف دس ارتھ آفٹر کرسچینٹی جو ہے وہ اسلام ہی ہے. اور اسلام وہی لوگ لے کر آتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز کو فالو کرتے ہیں. تو الحمدللہ جو ابو لہب کی جو بیس لیس بکواس تھی اس کا کوئی بھی ریئل سینس نہیں بنتا ہے. تو اسی طریقے سے خلافت چالو تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ میں. یہ قریش جو ان سے بن پڑتا تھا وہ ساری چالیں چلتے اور ان کے خلاف کھڑے ہوتے تھے. ابھی جو ابو لہب کی جو بیوی تھی جس کا نام ہے جمیل بنت حرب جو ابو سفیان کی بہن تھی, یہ بھی بہت کیریکٹر لیس اور بہت ہی غلیظ قسم کی عورت تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتی تھیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسلام پھیلانے کا جو مشن تھا اس کے بیچ میں انہوں نے بھی کانٹے بونے کی بہت کوشش کی. تو یہ کیا کرتی تھیں کہ ابیوزو لینگویج کا استعمال کرتی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کرتی تھی اور جو پام لیف کے فائبر جو ہوتے تھے اس کے روپس اور تھرونز کانٹے کی طرح, مطلب ایک چبھنے والی جیسی چیزیں وہ بناتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں پیرو دیتی تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے اور انہیں ان سے تکلیف ہو. ایک دفعہ یہی ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحاباؤں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, تب یہ ہاتھ میں پتھر لے کر کنکریاں لے کر اس محفل میں پہنچی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی کو, نظر کو کچھ اس طریقے سے کمزور کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دکھائی نہیں دیے. ابو لہب کی بیوی جمیل کو دکھائی نہیں دیے, صرف ابو بکر صدیق وہاں پر انہیں ملے, دکھائی دیے. تو انہوں نے یہ میسیج دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ وہ بہت تہش میں, غصے میں آئی تھیں اور بہت وائلڈ اور بہت روڈ لینگویج کا استعمال کر رہی تھیں. وہ کہہ رہی تھیں کہ میں جو یہ پتھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے منہ پہ میں مارنے کے لیے آئی تھی, نعوذ باللہ, اور ان سے کہنا کہ آپ کا جو ریلیجن ہے ہم اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں, آپ کا جو ریلیجن ہے وہ بہت ہی بے عزت ہے اور ہم آپ کا کال ریجیکٹ کرتے ہیں, ہمیں آپ کے دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی. تو پھر ابو بکر صدیق جو تھے اس ماجرے کے بعد بہت حیران ہوئے. انہوں نے یہ دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہیں پہ بیٹھے تھے اور اسے دکھائی نہیں دیے. تو اس بارے میں پوچھ تاچھ کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے آنکھوں پر پردے ڈال دیے تھے. اللہ تعالیٰ کی جو سورہ ہے سورۃ اللہب, اس میں بھی ابو لہب اور ابو لہب کی بیوی ان دونوں کے خلاف اللہ کے کلمات آئے ہوئے ہیں. اب یہ جو ابو لہب اور ان کا جو گھر تھا یہ خاص ریلیٹیو ہی تھے, بلڈ ریلیٹیوز تھے, انفیکٹ ان کے چچا تھے اور پلس بالکل پاس میں رہتے تھے, بالکل پڑوس میں, ان کے پڑوسی بھی تھے. لیکن پھر بھی اتنی شدید تکلیف پہنچا رہے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈس آنر کر رہے تھے. اور جب بھی وہ نماز پڑھتے ہوتے تو ان کے پیٹھ پر یا ان کے گردن پر کچھ بھی ہارمفل چیز, کوئی بھی فلتی چیز لا کر وہ پھینک دیتے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈس رسپیکٹ ہو جاتی ہے. البخاری میں ابن مسعود کی اتھارٹی میں ایک احادیث آئی ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ الکعبہ میں نماز ادا کر رہے تھے. تو جب انہوں نے پروسٹریٹ کیا تو ابو جہل نے اپنے جو ان کے کمپینینز تھے ان سے کہا کہ ایک لیڈی, مطلب جو فیمیل کیمل کی جو گندی بدبودار آتے, ان کا جو گلا سڑا جو حصہ تھا وہ لا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پیٹھ پر ڈال دیا جائے. تو انہوں نے اس طریقے سے کیا. یہ کام جو ہے وہ عقبہ بن ابی معیط اس نے کیا. اور پھر یہ کام ہونے کے بعد میں وہاں پہ جو ابو جہل اور ان کے جو کمپینینز تھے وہ بے تحاشا ہنسنے لگے. یہ منظر دیکھ کر فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی بیٹی وہاں سے جا رہی تھی, انہوں نے دیکھا تو وہ دوڑی ہوئی آئیں اور اپنے والد کے پیٹھ سے یہ جو گندی چیز تھی اسے نکالا اور ابو جہل اور ان کے کمپینینز کی طرف دیکھ کر بہت شدید غصے میں انہوں نے بد دعا دی. اب وہاں پہ کون موجود تھے؟ ابو جہل, عتبہ بن ربیعہ, شیبہ بن ربیعہ, الولید بن عتبہ, امیہ بن خلف, عقبہ بن معیط, یہ سارے وہاں موجود تھے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پھر قرض کیا. اور پھر آگے دیکھا گیا کہ جب بدر کی لڑائی ہوئی تو اس لڑائی میں یہ سارے لوگ جو تھے وہ بری طریقے سے مارے گئے تھے. اور القرآن کی سورہ نمبر 104 آیت نمبر 1 میں بھی
ان لوگوں کے اوپر بد دعا بھرے کلمات اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں، وہ ٹو ایوری سلینڈرر اینڈ بیک بائٹر۔ اسی قصے پر آج کا سیشن جو ہے انشاءاللہ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں۔ ویل موو فارورڈ اینڈ سی ہاؤ عربس پرسیکیوٹیڈ دا مسلمس، کس طریقے سے اور اپوز کیا گیا، اور اسلام کے راستے میں کس طریقے سے مشکلات کھڑی کی گئیں قریش کی طرف سے، اور کن کن تکلیفوں کا سامنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے فالوورز کو کرنا پڑا۔ انشاءاللہ ویل گو ٹو دیز تھنگس ان دا نیکسٹ سیشن۔ ٹل دین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔